नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हुकूक और फ़राइज़ की, और पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी बेटियों के हुकूक से मुताल्लिक। दीन इस्लाम में हर किसी का हक और उसकी ज़िम्मेदारी का तायुन वाज़े तौर पर कर दिया गया है, और ख़ुसूसी तौर पर मुआशरे में जहाँ किसी चीज़ में कोताही की जाती रही या गलत नज़रियात परवान चढ़ते रहे या लोगों ने अपने नफ्स की ख्वाहिश से हुकूक और फ़राइज़ को गडमट कर दिया, उसमें तब्दीली कर दी, कमी बेशी कर दी, तो वहाँ पर ताकीदी अहकामात आते हैं। जैसे कि औलाद की तरबियत और उसके हुकूक की वजाहत फरमाने के बाद खुसूसी तौर पर बेटियों से हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया गया और उनकी जान की हिफाजत की तरगीब दी गई। अरब मुआशरे की अगर हम बात करते हैं तो कुरान पाक से दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि मुशरिकीन दौरे जिहालत में औलाद को, अब उसमें सिर्फ बेटियां नहीं बेटे भी, औलाद को मुफलसी के डर से कि हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से इनका ख़र्चा उठाएंगे, कत्ल कर दिया करते थे। और ख़ुसूसी तौर पर बेटियों को कत्ल करने का जो सबब था वो बेटियों की पैदाइश को अपने लिए शर्म का या आर का बाइस समझते थे। औरत की मुआशरे में वक़्त क्या थी, और ये एक चीज़ मैं बाय द वे क्लियर करती चलूँ कि ये बात सिर्फ अरब मुआशरे की नहीं है। दुनिया की जितनी भी कौमें आज तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हैं, जो हुकूक़े निस्वां की बात करते हैं, जो ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, अगर आप इन मुआशरों की या इनकी मज़हबी तारीख़ की तफसील से किसी तरह से कभी जायज़ा लें और उसको देखें, उसकी तस्दीक करें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ख़ातून का, औरत का किसी भी मुआशरे में वो स्टेटस, वो मकाम, वो एहतराम नहीं रहा जो दीन इस्लाम में उसे दिया गया। अब स्ट्रगल जो हमारे यहाँ आज भी जारी है, तो उसका एक फितरी सबब ये नज़र आता है कि चूँकि हमेशा से, यानी कई सालों से हर मुआशरे में ही ख़वातीन के बारे में मनफी ख़यालात का रुझान मस्बत ख़यालात के मुकाबले पर ज़्यादा रहा, उनका इस्तेहसाल होता रहा, तो इस वजह से आज भी हम दीन इस्लाम के पैरोकार होकर भी ख़वातीन को उनके वो जायज़ हुकूक नहीं दे रहे जो शरीयत मुताहरा ने उनके लिए मुकर्रर किए हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है, चाहे बहन है या माँ है, या मुआशरे में आम ख़वातीन जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, उनका भी क्या अदब है, क्या एहतराम है, क्या उनके हुकूक है, वो आपको एक इस्लामिक स्टेट में भी उस तौर पर नज़र नहीं आते जो दीन इस्लाम ने मुकर्रर किए। यही वजह है कि जब हम गैर मुस्लिमों के सामने ये बात फ़ख्र से कहते हैं कि दीन इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत हुकूक दिए हैं, तो वो पलट कर ये कहते हैं कि अच्छा, आपके यहाँ तो ये होता है, आपके यहाँ तो ख़वातीन पर जुल्म किया जाता है, आपके यहाँ तो ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। इस किस्म के उनके बहुत नज़रियात हैं, यानी कि उन्होंने ये लेबल कर दिया है हमारे ऊपर कि बस मुसलमानों के यहाँ तो ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, शायद उनको ज़बरदस्ती पर्दा करने के लिए कहा जाता है, शायद उनका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इम्प्लीमेंटेशन की गलती और कमज़ोरी है, कमी है। दीन इस्लाम में हुकूक में ख़वातीन के कोई कमी नहीं रखी गई, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ख़वातीन को रियायत ज़्यादा दी गई है, ज़िम्मेदारियाँ कम दी गई हैं, हुकूक ख़वातीन को ज़्यादा दिए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से सोसाइटी में आपको हर जगह ये बात नज़र नहीं आती।
اب اس میں دین اسلام کو تو آپ خدا نخواستہ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اولاد کا قتل حرام ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یعنی شرک۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ تیسری دفعہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا اولاد کو قتل کر دینا۔ تو یہ 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر، شرک، والدین کی نافرمانی اور قتل اولاد۔ اب قتل اولاد جو ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک تھوڑا سا صرف انڈیکیٹ کرنا چاہوں گی کہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا کہ جب بچہ دنیا میں آ گیا ہے یا بیٹی دنیا میں آ گئی ہے۔ آج اس کا اہتمام پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے معاشروں میں، بہت سے ایسی سوسائٹیز میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے، اور اگر پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کنٹینیو نہیں کرتے اس پریگننسی کو کہ یہ بچی پیدا نہ ہو، تو یہ بھی قتل ہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا میڈیکل سائنس کو جانتے ہیں تو میں واضح کرتی چلوں کہ ڈے 1 سے ہی بچے میں زندگی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں نا 4 مہینے اور 6 مہینے اور 8 مہینے، اس میں زندگی ہے، تبھی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک پورا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ خیال رکھیں، اسی وجہ سے کچھ ملکوں میں یہ قانون بنانا پڑا۔ اتنا زیادہ بچیوں کی وجہ سے لوگ اپنی پریگننسیز کو ختم کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کی جنس نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر بتا دیا جائے کہ بیٹی ہوگی تو پھر اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ تو یہ اللیگل ہو گیا جینڈر بتانا۔ کئی معاشروں میں ایسا ہوا۔ اس طرح سے بہت دیکھنے میں پریکٹیکلی آتا ہے کہ سسرال والوں کو یا شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو اس کے لیولز ہیں نا۔ اب کچھ نے تو قتل ہی کر دیا، کچھ نے کہا کہ کیئر نہیں کرتے، پھر پرواہ نہیں کرتے، صحت کا خیال نہیں کرتے اور کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، خاتون اسٹریس میں رہتی ہیں۔ کئی جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا کہ خود خواتین خوش نہیں ہوتی اس بات سے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ بہت سی میری بہنیں جو درس میں آتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، اکثر یہ باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ماں اپنی بیٹی کو دیکھنا نہیں چاہتی کہ میری پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میری دوسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تیسری مجھے دیکھنی ہی نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات سنے کہ ہاسپٹل میں پتہ چلا بچی پیدا ہوئی ہے تو جی سسرال والے اور شوہر واک آؤٹ ہی کر گئے وہاں سے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ہم میں اور مشرکوں میں کون سا فرق رہ گیا؟ ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ اللہ کی نعمت جو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی روایات میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا، یعنی جس کی وہ بیٹی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ بیٹی کو رحمت کہا گیا، بیٹے کو نعمت کہا گیا۔ چھوٹا سا پوائنٹ واضح کرنا چاہوں گی، نعمت ہر خاص و عام کو مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، اب ٹائم نہیں ہے تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، کروڑوں نعمتیں ہیں دنیا میں جس سے ہر خاص و عام، مومن، کافر، مشرک، منافق، متقی سب فیض یاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن رحمت مخصوص ہے، رحمت کافروں پر نہیں ہوتی، منافقوں پر نہیں ہوتی، مشرکوں پر نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے اللہ کے پیاروں پر۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں سے حسن سلوک کریں، دنیا میں بھی ہماری عزت بڑھے گی، ہمارا وقار بلند ہوگا اور آخرت میں بھی ہم سرخ روح ہوں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے بیٹے ہو جائیں اور پھر بیٹے اور باپ کے درمیان جو اختلافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹے
تھوڑا سا دیکھیے پریکٹیکلی بھی بات سمجھیے کہ لڑکے باہر زیادہ رہتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں باہر کی ہوتی ہیں، ان کے انٹرسٹ باہر کے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کا مزاج ایسا بنایا کہ وہ کچھ مختلف مزاج کے بھی لوگ ہیں، لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سینسیٹیو نہیں ہوتے کہ والد نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، والدہ نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے، اداس ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، فکر کر رہے ہوں گے۔ لڑکوں کو نیچرلی، یعنی یہ ان کی برائی نہیں ہے مگر ان کا مزاج نہیں ہے ایسا۔ خواتین کا اس سینس میں سینسیٹیو مزاج ہے، تو وہ ماں باپ کے لیے ان کا کنسرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو بعد میں آپ سنیں گے تو آپ کو پیرنٹس یہی بتائیں گے کہ ہاں بھئی بیٹیاں زیادہ فکر کرتی ہیں، بیٹیاں زیادہ کیئر کرتی ہیں۔ خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کیئر نہیں کرتے، ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت الگ ہے، لیکن جس طرح بیٹیاں ایموشنل اٹیچ ہوتی ہیں، بیٹے اس طرح ایموشنل اٹیچ سب نہیں ہوتے۔ تو یہ پریکٹیکل بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے اولاد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے آپ کی بہتری کے لیے عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم جسے چاہیں بیٹے عطا کر دیں، جسے چاہیں بیٹیاں عطا کر دیں، جسے چاہیں دونوں عطا کر دیں، اور جسے چاہیں دونوں ہی عطا نہ کریں۔ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان سے آپ جا کر پوچھئے کہ بیٹی کی کیا انہیں قدر ہے اور بیٹے کی، تو اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اولاد بس اولاد ہے، جو اللہ عطا کر دے آپ کے لیے وہی بہتر ہے۔ آپ اسی کو اپنی دنیا سنوارنے کا ذریعہ بنا لیں، اور اسی اولاد کو آپ اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا لیں، ان سے محبت کر کے، ان سے شفقت کر کے، انہیں رزق حلال کھلا کر، اور ان کی اچھی تربیت کر کے۔ تو بالکل یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ مشرکوں کو فخر ہوتا تھا ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنے، ہماری سوسائٹی میں آج یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کے زیادہ بیٹے ہیں تو بڑے کو کمال، اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ جانے وہ بیٹے کتنا رسوا کریں گے، کتنا دکھ پہنچائیں گے، کون جانتا ہے؟ تو اس لیے جب کسی کی اولاد کی خبر سنیں تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب کرے، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ڈزنٹ میٹر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جس سے سکھ ملنا ہے مل جائے گا، کوئی جنس سے فرق نہیں پڑتا، جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد بس اولاد ہے۔ اگر اسے احساس ہے تو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی۔ جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کو صالح اولادیں عطا فرمائے، اور جنہیں اولادیں نصیب کی گئی ہیں اللہ والدین کو ان کی تربیت کی توفیق دے، اور اولادوں کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور دنیا میں بھی ان کا فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔